हेलो दोस्तों, इम्पैक्ट टुडे के एक और नए प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं मार्क हूं और ये मेरी प्यारी बीवी विक्टोरिया हैं। हम मुबश्शिर हैं और बाइबल के उस्ताद हैं और हम खुश हैं कि आज आप हमारे साथ हैं। हम अपने मौजू रास्तबाजी को जारी रखेंगे और जी हाँ, हमने रास्तबाजी। हमारी रास्तबाजी को यीशु में होने से बात शुरू की थी अपने पिछले प्रोग्राम से, और हमने महसूस किया कि हमें इसे जारी रखना चाहिए इस प्रोग्राम में भी और अपने दिल में भी पुख्ता करने के लिए कि क्या मुंतकिल हुआ है यीशु की मौत और कफन दफन और जी उठने से और कलवरी पर। उन्हें दोबारा देख सकें और सच्चाई पर वाकई गौर करें जो कि हम आपको पेश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप ये करते हैं तो पाक रूह इसे आपके दिलों में ज़िंदा करेगा। आप देखना शुरू करेंगे, जानना शुरू करेंगे और समझना शुरू करेंगे उन चीज़ों को जो आपने पहले नहीं देखी। हम जानते हैं जो यीशु ने कहा, उसने कहा तुम सच्चाई को जानोगे और सच तुमको आज़ाद करेगा। इससे हम जानते हैं कि हम सच्चाई को देखेंगे। ये इस तरह से है कि जब आप बरकी कुमकुमे आते हैं और आप जानते हैं कि आपके पास वो आने वाला लम्हा है जब बरकी कुमकुमे आते हैं और यही सब कुछ आपके दिल में है, और जैसा कि आप इसको होने की इजाज़त देंगे तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने वाला है। आमीन। हम आपको अपनी वेबसाइट विज़िट करने की दावत देते हैं @impacttoday.tv पर, जहां पर आप हमारे तमाम पुराने प्रोग्रामों तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आइए सीधा इसकी तरफ चलते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रास्तबाजी मसीह में है। रास्तबाजी को समझते हुए इसे हासिल कर सकते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। और जैसा कि हमने पिछली मर्तबा कहा था, रास्तबाजी ठीक खुदा के साथ खड़ा होना है, ठीक है। और लिहाजा किस तरह से एक शख्स रास्तबाजी को हासिल कर सकता है। वाकई अगर आप गहरा मुताला करना चाहते हैं तो मैं आपकी रोमियो की किताब को पढ़ने की हौसला अफजाई करूँगा बार बार, क्योंकि मैं सिर्फ आपको रोमियो की किताब में से इस वक्त जायज़ा दूंगा। कम से कम रोमियो की किताब का पहला हिस्सा, रोमियो पहला बाप बात करता है इस सच्चाई के मुतालिक कि तमाम काफिर दुनिया ने कादर मुतलिक खुदा के खिलाफ गुनाह किया, कि कोई शख्स भी रास्तबाज नहीं खुदा के आगे, और तमाम काफिर दुनिया, और आप कह सकते हैं कि गैर मजहबी लोग, रोमियो उसके दूसरे बाब में बात करते हैं, हत्ता कि यहूदी खुदा का कानून रखते थे, उन्होंने खुदा का कानून तोड़ा। क्योंकि देखें, अगर आप तमाम कानून की पाबंदी करते हैं और आप उस जगह पर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो कानून आपको मुजरिम करार देता है। लिहाजा रोमियो उसके दूसरे बाब के मुताबिक तमाम मजहबी और यहूदी लोगों ने खुदा की अजमत के खिलाफ गुनाह किया है। लिहाजा काफिर दुनिया ने गुनाह किया है उसकी रास्तबाजी का, और यहूदी लोगों ने उसकी रास्तबाजी में गुनाह किया। लिहाजा आप रोमियो उसका तीसरा बाब देखते हैं और उसका नतीजा क्या है। तमाम तर दुनिया काफिर और यहूदी और अमीर, पढ़े लिखे और अनपढ़, हर एक ने गुनाह किया है और वाकई कादर मुतलिक खुदा के सामने शर्मिंदा खड़े हैं। गुनाहों की उजरत मौत है, रोमियो 3 कहता है, लेकिन खुदा का तोहफा अब्दी जिंदगी है यीशु मसीह। उसमें हाँ लिखा है कि यीशु मसीह हमारा मालिक है। जैसा कि ये दिलचस्प है, जैसा कि आपने कहा कि अगर आप एक नुक्ता में मुजरिम हैं और आप उस सब के लिए शर्मिंदा हैं, जब आपने कहा तो मैंने जल्दी से सोचा कि किस तरह से यीशु मसीह बाइबल कहती है कि तमाम बातों में आजमाया गया। जी हाँ, बगैर गुनाह के। लिहाजा हमारे पास यहाँ तस्वीर के 2 पहलू हैं। हम इंसान एक मर्तबा गुनाह करते हैं और उसके लिए शर्मिंदा होते हैं, और फिर हम यीशु को रखते हैं। वो तमाम बातों में आजमाया गया बगैर गुनाह के। वो एक कामिल कुर्बानी है। वो सिर्फ इकलौता था जो हमारी जगह ले सकता था। ये शानदार है। मैं अपने जहन पर जोर डालूंगी कि खुदा बाप ये सब जहन में रखता था दुनिया की बुनियाद से ही। वाह वाह, आमीन। वो हैरान कुन है। बिल्कुल। लिहाजा रोमियो उसका पहला, दूसरा, तीसरे बाब के मुताबिक हम अपनी ताकत में बगैर उम्मीद के हम अपनी रास्तबाजी को खरीद नहीं सकते हैं, ये नामुमकिन है।
خداوند لیکن تیرا جب آپ شکر ہو۔ رومیو 4 اور 5 پر آتے ہیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ خدا ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. اس نے یسوع کو ہمارا متبادل بنا کر بھیجا اور اب لہٰذا راست بازی حاصل کی جا سکتی ہے ایمان کے ذریعہ اور جو یسوع نے صلیب پر کیا. خداوند تیرا لہٰذا شکر رومیو ہو۔ اس کا 4 باب سنیں، یہ کہتا ہے رومیو اس کا 4 باب بالکل آخری آیت میں اس کو پڑھنے جا رہا ہوں، اور یہ کہتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا، ہم کو راست باز بنانے کے لیے جلایا گیا، لیکن وہ دوبارہ زندہ ہوا ہمارے جواز کے لیے اور ہماری راست بازی کے لیے. ہاللویا. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی اس نے سزا کو لیا، خدا باپ دراصل اس کو دیکھ رہا تھا، ٹھیک، اور پھر اس نے کہا ٹھیک ہے، جواز کے دعوے مطمئن ہوتے ہیں، یہ بہت ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں معافی ملی ہے. اور اسی لمحے پاک روح پاتال میں گیا اور یسوع مسیح کو موت سے زندہ کیا. اس کی موت ہماری موت ہے، اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، اس کا جی اٹھنا ہمارا جی اٹھنا ہے. ہم اس لیے زندہ ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے. آمین. آمین. لہٰذا آئیں آگے غور کرتے ہیں کہ در حقیقت راست بازی کیا ہے. یہ ایک بہت طاقتور ہے. راست بازی ایک سب سے آسان چیز ہے، اور آسان طریقہ کرنے کا یہ ہے کہ راست بازی ٹھیک خدا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ خدا باپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اور زیادہ تفصیل میں یہ ہے، راست بازی کی ایک قابلیت ہے کہ خدا کی موجودگی میں کھڑے رہنا، گویا گناہ کبھی موجود ہی نہیں ہے، جیسے کہ گناہ موجود ہی نہیں ہے. یہ شاندار یہ ہے. خدا کی موجودگی میں کھڑے ہونے کی قابلیت ہے بغیر کسی گناہ کے اور کمتری کے احساس کے. یہ خدا کی موجودگی میں کھڑے ہونے کی قابلیت ہے. یہ آپ بھی کر سکتے ہیں باپ تک دعا میں رسائی حاصل کرنے، بالکل اسی آزادی سے اور اعتمادی کے ساتھ جیسا کہ یسوع خود کرتا تھا جب وہ دعا کرتا، جب وہ وہاں زمین پر تھا. اور یسوع نے یوحنا اس کے 11ویں باب میں کہا ہے کہ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے ہمیشہ سنتا ہے. ہاللویا. اور اب میں کہہ سکتا ہوں کہ اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو مجھے ہمیشہ سنتا ہے. اور آخر میں راست بازی بدروحوں کی موجودگی میں کھڑے رہنے کی قابلیت ہے، اور بیماری کی بغیر، خوف کے احساس کے، ڈر کے احساس کے بغیر، اس احساس کے بغیر کہ میں خوف زدہ ہوں، کیا میں ہوں؟ نہیں 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 نہیں، ہم غالب ہیں. ہم وہ ہیں جو حکمران ہیں اور چل رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ رومیو 5 باب اور اس کی 17ویں آیت کیا کہتی ہے؟ رومیو 5 باب اس کی 17ویں آیت کہتی ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس کے ذریعہ سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہاللویا. بادشاہی کریں گے. راست بازی ایک آمین. تحفہ ہے، اور یہ اس لمحے حاصل کیا گیا جب کوئی ایک یسوع مسیح کے نام کو پکارتا ہے تاکہ بچایا جائے. جیسا کہ ہم روح کے پھل کے متعلق سنتے ہیں، پھل بڑھتا اور ترقی پاتا ہے، لیکن ہم اس طریقے سے راست بازی کے متعلق بات کر رہے ہیں. ہم اس کے متعلق بات نہیں کر رہے جس میں آپ بڑھتے ہیں. ہم اس تحفہ کے متعلق بات کر رہے ہیں جو آپ کو دیا گیا ہے. جس لمحے آپ یسوع کو قبول کرتے ہیں، آپ راست باز بنتے ہیں. آپ زیادہ راست باز نہ ہوں گے اور نہ ہی کم راست باز. آپ یسوع مسیح میں خدا کے راست باز ہیں. ایک اور چیز میرے لیے بہت زیادہ دلچسپ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں فردوس میں داخل ہونے کے لیے راست باز ہونا ہے. آپ کے پاس A1 ہونا چاہیے یا سیدھا A، آپ کا 100% رپورٹ کارڈ ہونا چاہیے فردوس میں داخلے کے لیے. لیکن جیسا کہ ہم واقعی راست بازی اس وقت حاصل کر رہے ہیں، اور واقعی اسی وجہ سے یسوع نے ہمیں راست باز بنایا، کیونکہ پاک روح کا تحفہ انڈیلا جا رہا ہے، ٹھیک، اور اسی طرح وہ آ سکتا ہے اور ہمارے اندر رہتا ہے، کیونکہ اب ہم
ہیکل ہیں پاک روح کا، اور وہ ہمارے اندر رہتا ہے، ٹھیک، اور وہ ہمارے اندر رہتا ہے. آپ میں سے کچھ میں جانتا ہوں کیونکہ میں وہاں تھا، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کس طرح سے راست باز بن سکتا ہوں، لیکن میں خود کو جانتا ہوں. میں ہر وقت غلطیاں کرتا رہتا ہوں. میں اس حقیقت سے واقف ہوں. میرے پاس وہ غلط خیال تھا اور میں نے وہ کہا جو کہ غلط تھا، اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کہا. آئیں سے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتی ہے. پہلا تسالیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت. خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ 3 حصوں پر مشتمل ہیں، اور آپ کا وہ حصہ جو راست باز بنا ہے وہ آپ کی جان ہے، نہ کہ آپ کی روح اور نہ آپ کا بدن، لیکن آپ کی جان، دل کا پوشیدہ آدمی. اور لہٰذا اس کے ساتھ ذہن میں اسے سنیں. وہاں روح میں بڑھنے کے لیے جگہ ہے، لیکن روحانی طور پر آپ بڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں بن رہا ہوں اور اپنی روح میں زیادہ راست باز. یہ دراصل اجازت دے رہا ہے آپ کی روح کو آپ کے بدن پر حکمت کرنے کے لیے اور آپ کی باقی وجود کو. لہٰذا اسے سنیں. افسیوں اس کا 4 باب یہ کہتا ہے 23ویں آیت. دراصل اس کی 22ویں آیت دیکھتے ہیں کہ تم اپنے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہو جاتی ہیں. اور دوسرے الفاظ میں کہ تم مزید بوڑھے آدمی کی زندگی زندہ نہ رہو، کہ جب وہ بوڑھا آدمی مرتا ہے تو آپ یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں، اس کے برتاؤ کو آپ اتار دیتے ہیں اور جسم کو اتار پھینکتے ہیں. لیکن آیت 23 میں غور کریں، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں بنتے جاؤ. دراصل آپ کا ذہن آپ کی تسکین کا حصہ ہے، نہ کہ آپ کی روح. اور جب یہ ذہن کی روحانی حالت کی بات کرتا ہے تو یہ واقعی آپ کے ذہن کی تجدید کے مطابق بات کرتا ہے. لہٰذا اپنے ذہن کے اندر فکر میں تجویز کرو اور یہ تم نئے آدمی نظر آؤ. یہ آپ کا حصہ ہے جو کہ دوبارہ پیدا ہوا ہے. یہ بالکل نیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2 کرنتھیوں اس کا 5 سے 17ویں آیت کہتا ہے اسے اس لیے کہ اگر مسیح میں تو وہ اپنا نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں. جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ایک نیا آدمی آپ کے اندر داخل ہوتا ہے، اور یہ ایک نئی مخلوق تھی. لہٰذا غور کریں کہ تم پہنتے ہو. دوسرے الفاظ میں جیسے کہ میں نے یہ کوٹ پہن رکھا ہے پروگرام شروع کرنے سے پہلے، آپ نے ایک نئے آدمی کو پہن لیا ہے. وہ جو ایک اندر کی طرف ہے آپ نے باہر کی طرف پہن لیا ہے، اور بالکل ویسے جو اندر کی طرف پہنا ہے وہ باہر پہن لیا ہے. اچھا ہے، اور یہی سچی روحانی سچ ہے. لہٰذا دوبارہ سنیں، اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی کا تجربہ معلوم کرتے رہو. حقیقی راست بازی اور پاکیزگی میں اس طرح سے تخلیق کیا گیا. لہٰذا آپ نئی تخلیق ہیں. خدا نے غیر راست باز تخلیق نہیں کیا ہے، خدا نے ناپاک تخلیق نہیں کیا ہے، خدا نے گناہ تخلیق نہیں کیا ہے. اور جب آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ اور مالک قبول کرتے ہیں، آپ بالکل ایک نئی تخلیق کیے گئے ہیں، خدا کی طرف سے تخلیق کیے گئے ہیں یسوع مسیح میں، حقیقی راست بازی میں اور پاکیزگی میں. ہاللویا. وہاں ایک صحیفہ ہے جو کہتا ہے اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. یہ کہاں سے ملا ہے؟ میرا خیال ہے 1 کرنتھیوں اور اس کی 17ویں آیت. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. اگر آپ ایک کمرے کا تصور کر سکیں، کھڑکی کے ساتھ، ایک کھڑکی اس دیوار پر اور دوسری یہاں دیوار پر، اور 2 مختلف دیواریں اس کمرے میں ہیں کیونکہ یہ کمرے کے ایک حصہ میں ہیں. سورج کی کرنیں اس کمرے سے آتی ہیں اور دوسری کھڑکی سے بھی، ٹھیک. اور کیا ہوتا ہے کہ کرنیں
ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں اور آپ کمرے میں کھڑے نہیں ہو سکتے اور بتا سکیں کہ یہ کرن اس کھڑکی سے آ رہی ہے اور یہ دوسری کھڑکی سے نہیں، کیونکہ وہ آپس میں مل گئی ہیں، وہ آپس میں جڑ گئی ہیں۔ اور وہ جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ شاید اس طرح سے محسوس نہ کر سکیں، لیکن دیکھیں اس طرح سے ایمان داخل ہوتا ہے، اور ایمان صرف یقین کرنا نہیں ہے، ایمان اپنے دل میں یقین کرنا ہے اور اپنے منہ سے بولنا ہے۔ لہٰذا دماغ کی تجدید کی حاصل کرنے کے لیے جو کہ تلاش کر رہے ہیں، ہمیں ان سچائیوں کی ضرورت ہے، اپنے دلوں میں اور زبان سے اقرار کی۔ ہمیں چیزوں کو اس طرح سے کہنے کی ضرورت ہے، میں خدا کی صحبت میں رہتا ہوں، میں اس کے ساتھ ایک روح ہوں۔ جی، اور یہ 17ویں آیت ہے، میں جانتا ہوں۔ پہلا کرنتھیوں چھٹی چھٹا اور باب اور اس کی 7ویں 17ویں آیت آیت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی بائبل کو پڑھتے ہیں، نئے عہد نامہ کو، رومیوں کو، کرنتھیوں کو، گلیتیوں، افسیوں، آپ بہت سارے صحیفوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک چھوٹے سے فقرہ کے ساتھ۔ اس میں میری بائبل میں ہر مرتبہ میں ایک نئی بائبل لیتی ہوں، اور سب سے پہلی چیز جو کہ میں کرتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں، میں اس میں صحیفوں کو تلاش کرتی ہوں۔ وہاں صحیفے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں ہم کون ہیں، ہم کیا رکھتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں یسوع مسیح کی وجہ سے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ میہ نہ برسے، پھر اس نے دعا کی تو آسمان سے پانی برسا اور زمین میں پیداوار ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ ایلیا نبی بالکل ایسا تھا جیسے میں اور آپ ہیں۔ اس کی راست بازی آنے والے مسیحا پر بنیاد رکھتی تھی۔ وہ آگے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ اس سے ساکھ کے ذریعے دیا گیا تھا، پھر یسوع آیا اور اس نے ادا کیا۔ یسوع نے اس نے ہمیشہ راست بازی سے کیا کہ وہ کچھ جس کے لیے اس نے پہلے ہی ادائیگی کر دی تھی۔ ہم پیچھے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یسوع میری جگہ پر مرا ہے، میرے گناہ اس پر ڈال دیے گئے تھے، جب وہ ان کے ساتھ مرا میرے گناہ بھی اس کے ساتھ مر گئے، اور اب میں راست باز ہوں جو اس نے کیا۔ یہ ایک بڑا تبادلہ کہلاتا ہے۔ یسوع صلیب پر گناہ بن گیا تاکہ اس کی ہم راست بازی رکھ سکیں۔ یسوع صلیب پر بیمار ہو گیا تاکہ ہم اس کی شفا اور صحت کو لے سکیں۔ یسوع صلیب پر لعنت بن گیا تاکہ ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ ہالےلویا، یہ خوشخبری ہے۔ اور اب بائبل کہتی ہے کہ اگر تم اپنے منہ سے اقرار کرو کہ یسوع مالک ہے اور دل میں یقین رکھیں کہ خدا نے اسے موت سے اٹھایا ہے، تم بچائے جاؤ گے اور تم نجات کا تجربہ حاصل کر سکو گے۔ اور وہ دل جو راست بازی پر یقین رکھتا ہے اور منہ سے اقرار نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے جانے سے پہلے میں آپ کو اس وقت ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے کبھی یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا اپنا مالک اور نجات دہندہ کے روپ میں، اگر آپ نے راست بازی کے تحفہ کو قبول نہیں کیا، ابھی اسی وقت موقع ہے۔ صرف اس دعا کو میرے پیچھے بولیں، میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں۔ اے آسمانی خدا، میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح تیرا بیٹا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس نے قیمت ادا کی ہے صلیب پر میرے گناہوں کے لیے، تو میں تیری راست بازی کو مانگتا ہوں وہ صلیب پر مرا میرے گناہوں کے لیے، وہ جی اٹھا میرے جواز کے لیے، اس کا خون میرے گناہوں کو دھوتا ہے۔ میں اپنے تمام گناہوں سے مڑتا ہوں اور میں مانتا ہوں یسوع مسیح میرا نجات دہندہ اور میرا مالک اور میرا بچانے والا ہے۔ میرے دل میں آ، میرا بچانے والا بن، مجھے صاف کر، اپنی راست بازی دے۔ میں قبول کرتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں اپنے منہ سے، میں بچایا گیا ہوں، میں راست باز ہوں یسوع کے نام میں، آمین، ہالےلویا، آمین۔ میرے دوستو، اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو ایمان رکھیں آپ کے گناہ دھل گئے ہیں اور آپ یسوع کو اپنا نجات دہندہ
اور مالک قبول کرتے ہیں. آپ کا ماضی چلا گیا ہے اور آپ کا مستقبل روشن ہے. آمین. جائیں اور ان نمبرز پر رابطہ کریں جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں. وہاں جائیں اور ان نمبر پر کال کریں اور اپنی دعا یا درخواست بھیجیں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اے آسمانی باپ، جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں، میں یسوع کے نام سے ان کی زندگی پر تیری قوت کو مانگتا ہوں اور ان کو شفا یاب دے. جو لوگ بیمار ہیں اور بیماری ان کے جسموں کو چھوڑ دے اور تیری شفا ان کے جسموں میں داخل ہو. میں یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. آمین. ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. خدا آپ کے ساتھ ہو.